अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 57 में खुश आमदीद। आज हम सबक किफ़ायत शायरी का तारुफ़ और इसकी पढ़ाई करेंगे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और घर पर होंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की पढ़ाई और उसके तारुफ़ की तरफ। सफ़ा नंबर 109 पर अपनी किताबें खोल लें। सबसे पहले सबक का नाम है किफ़ायत शायरी। किफ़ायत शायरी यानी बचत। किफ़ायत शायरी यानी बचत। इसमें नए अल्फाज देख लें। पहला लफ्ज़ है तपती दोपहर, सख्त गर्मी की दोपहर। तपती दोपहर, सख्त गर्मी की दोपहर। दूसरा लफ्ज़ है जाड़ा, सर्दी का मौसम। जाड़ा, सर्दी का मौसम। जाड़ा, सर्दी का मौसम। किफ़ायत शायरी बचत। किफ़ायत शायरी बचत। म्याना रवी। म्याना रवी, दरमियानी रास्ता इख्तियार करना। म्याना रवी, दरमियानी रास्ता इख्तियार करना। म्याना रवी, दरमियानी रास्ता इख्तियार करना। एतदाल, ना कमी ना ज़्यादती, दरमियानी रास्ता। एतदाल, ना कमी ना ज़्यादती, दरमियानी रास्ता। मुशक्क़त, मेहनत। मुशक्क़त, मेहनत। उम्मीद है आपने भी नए अल्फाज के मायने अपने साथ किताब पर पेंसिल से नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपको मुख्तसरन इस सबक के बारे में पहले थोड़ा सा तारुफ़ करा देती हूँ, फिर इसके बाद इसकी पढ़ाई और वजाहत करेंगे। सबक किफ़ायत शायरी, ये भी जो हमने सबक पढ़ा था एहसान का बदला एहसान, उसी की तरह एक कहानी की सूरत में है। उसमें माहीगीर और कछुए की कहानी थी और इसमें एक किसान और उसके दो बेटों की कहानी है। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके दो बेटे होते हैं। छोटे का नाम सगीर और बड़े का नाम कबीर होता है। किसान बहुत मेहनती होता है। वो सारा दिन गर्मी सर्दी की परवाह किए बग़ैर अपने खेतों में मेहनत करता है और लहलहाती फसलों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वक्त गुज़रता जाता है और दोनों लड़के जवान हो जाते हैं। बूढ़ा किसान अब बूढ़ा हो जाता है और अब वो अपने बेटों को अपने साथ खेतों पर काम के लिए लेकर जाता है। बड़ा बेटा कबीर खुशी खुशी तमाम काम करता है, लेकिन छोटा बेटा सगीर जो है उसको ये सब पसंद नहीं होता। वो काम से जी चुराता है। उसके वालिद यानी किसान जब ये देखता है तो उसे बहुत अफसोस होता है। वो उसको हमेशा समझाता है कि बेटा अल्लाह ताला सिर्फ़ उसी को देता है जो मेहनत करता है, लेकिन सगीर उसकी बात को नहीं मानता। उस पर अपने वालिद की बातों का कोई असर नहीं होता। सगीर की दोस्ती एक ज़मींदार के बेटे से होती है जो कि बहुत अमीर होता है और सारा दिन गर्मी सर्दी में मुशक्क़त किए बग़ैर अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। सगीर जो है वो भी ज़मींदार के बेटे की तरह ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में भी माल और दौलत की अहमियत जो है वो उसके कायल हो जाता है और वो मेहनत और मुशक्क़त से नफ़रत करने लगता है। किसान उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, लेकिन वो नहीं समझता। एक दिन बूढ़ा किसान जो है वो बीमार होता है और इस दुनिया से चला जाता है। सगीर
اپنے بڑے بھائی کبیر سے فوراً گھر اور زمین کی تقسیم کا مطالبہ شروع کر دیتا ہے، جو کہ کبیر بڑا بھائی ہوتا ہے وہ فوراً سے اس کا یہ مطالبہ پورا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا یا کوئی بدمزگی جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے۔ صغیر سب کچھ بیچ کر، یعنی جو زمین اور گھر جو اس کو حصہ ملتا ہے اس کو بیچ کر وہ گاؤں سے چلا جاتا ہے اور شہر جا کر ان پیسوں کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے لگتا ہے۔ بہت سے خوش آمدی اور خود غرض دوست اس کے ارد گرد منڈلانے لگتے ہیں اور بہت جلد اس کے پیسے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پیسوں کے ختم ہوتے ہی اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا۔ پھر ایک دن وہ ایک خاتون سے جو کہ اپنا پرس کھول لے کچھ خرید رہی ہوتی ہیں، وہ اس خاتون کو دیکھتا ہے کہ اس کا پرس کھولے ہوئے ہیں اور اس کے اندر اس کو نوٹ نظر آتے ہیں، تو وہ جا کے اس خاتون سے اس کا پرس چھینتا ہے۔ وہ جیسے ہی پرس چھین کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور وہ کئی مہینے جیل میں گزارنے کے بعد رہا ہوتا ہے تو واپس اپنے گاؤں آ جاتا ہے۔ جب وہ گاؤں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بڑا بھائی بھی اس کے باپ کی طرح چہرے پر سکون اور اطمینان لیے محنت سے اپنے کھیتوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا بڑا بھائی جب اپنے سامنے ایک بدحال شخص کو دیکھتا ہے تو وہ اسے فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ تو میرا بھائی ہے۔ بھائی کو پہچان کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر، اور صغیر جو اس کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ شرمندہ کھڑا ہوتا ہے سامنے، اور پھر بڑا بھائی آگے جا کے اس سے گلے لگا لیتا ہے۔ صغیر رو رو کر اپنے بڑے بھائی سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے اور بڑا بھائی کبیر اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کا بھائی اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو، اللہ صرف محنت کے بل پر ہی ہمیں نوازتا ہے اور ہمیں ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر تم بھی میانہ روی اور کفایت شعاری کو اپنایا ہوتا تو تمہیں آج یہ برا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم کچھ قواعد کا کام بھی کریں گے، یعنی گرامر کا بھی ہم تھوڑا سا اس میں کام کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس میں عام اور اس میں خاص کی تعریف جو ہے وہ لکھی بھی تھی اور اس کو میں نے سمجھایا بھی تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اس سبق میں سے ہم کچھ اس میں خاص اور اس میں عام جو ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس سبق میں آپ کو محاورے جو ہیں وہ بھی نظر آئیں گے۔ محاورے بھی اس سبق میں بہت زیادہ استعمال کیے گئے ہیں۔ محاورہ کسے کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہاں پہ محاورے کی تعریف جو ہے وہ بتا رہی ہوں، اس کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں، کیونکہ اس کتاب میں بہت زیادہ محاورے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ محاورہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے۔ محاورہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو ایک فعل یعنی ورب، کام جو ایک فعل اور ایک یا چند الفاظ سے مل کر بنا ہو۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جو ایک فعل اور ایک یا چند الفاظ سے مل کر بنا ہو اور جس میں عام طور پر فعل اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں یعنی فرضی معنوں میں استعمال ہوا ہو۔ حقیقی معنی
یعنی جو اس کے اصل معنی ہیں اس کے بجائے وہ مجازی یعنی فرض کیے گئے معنوں میں استعمال ہوا ہو، اسے ہم محاورہ کہتے ہیں۔ محاورہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو ایک فعل اور ایک یا چند الفاظ سے مل کر بنا ہو اور جس میں عام طور پر فعل اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی یعنی فرضی معنوں میں استعمال ہوا ہو۔ مثلاً جیسے لفظ ہے مجموعہ ہے جواب دینا۔ جواب دینا جواب دینا کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ کسی سوال پر کچھ کہنا، کسی سوال پر کچھ کہنا جو ہے وہ جواب دینا ہوتا ہے، لیکن محاورے میں اس کے معنی ہیں انکار کرنا، مایوس کرنا۔ عام طور پر جواب دینا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی سوال پر کچھ کہنا، لیکن محاورے میں اس کے معنی ہیں انکار کرنا، مایوس کرنا۔ جیسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ میں نے آج نوکر کو جواب دے دیا۔ میں نے آج نوکر کو جواب دے دیا یعنی اس کو انکار کر دیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یعنی ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا۔ مزید کچھ محاورے اور ان کے معنی دیے گئے ہیں اور پھر انہیں جملوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ آگے آپ کو میں کچھ مزید محاورے، ان کے معنی اور پھر جملوں میں ان کا استعمال جو ہے وہ آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو محاورے کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اس سبق میں بہت سے محاورے ہیں تاکہ آپ کو بالکل واضح ہوں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں اور کس طرح یہ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی یعنی فرضی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مثالیں دیکھ لیں۔ پہلا ہے جان پر کھیلنا۔ جان پر کھیلنا یعنی جان کی پرواہ نہ کرنا۔ جان پر کھیلنا یعنی جان کی پرواہ نہ کرنا۔ فائر مین نے جان پر کھیل کر آگ بجھائی۔ فائر مین نے جان پر کھیل کر آگ بجھائی۔ دوسرا دیکھیں، آگ بگولا ہونا۔ آگ بگولا ہونا، غصے میں آنا۔ آگ بگولا ہونا یعنی غصے میں آنا۔ احمد اپنے دوست کو جھوٹ بولتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ احمد اپنے دوست کو جھوٹ بولتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھیں، باتوں میں آنا۔ باتوں میں آنا یعنی دھوکہ کھا جانا۔ اب اکثر کہتے ہیں نا، آپ اتنے بھولے تھے کہ آپ ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو باتوں میں آنا یعنی دھوکہ کھا جانا، پتہ نہیں میں کیسے اس کی باتوں میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتوں میں آنا یعنی دھوکہ کھا جانا۔ عالیہ دکاندار کی باتوں میں آ کر خراب کپڑا خرید لائی۔ اور چوتھا دیکھیں، جی چرانا۔ یہ بہت عام ہے، آپ نے کتاب میں پڑھا بھی ہے۔ جی چرانا، کام سے بھاگنا۔ جی چرانا، کام سے بھاگنا۔ محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ امید ہے محاورے کی تعریف اور امثال کے بعد آپ کو محاورہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا کہ محاورہ کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح سے جملوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف۔ اب میں صفحہ نمبر 110 کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ پڑھائی کے دوران مشکل الفاظ کو پینسل سے خط کشی کرتے جائیں۔ پہلے میں صفحہ نمبر 110 کی پڑھائی کروں گی، اس کے بعد مشکل الفاظ جو خط کشید ہوں گے ان کی میں وضاحت معنی لکھوں گی اور پھر ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتے جائیں گے۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اللہ نے اس کو
2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے اس کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ چھوٹے کا نام صغیر تھا، چھوٹے کا نام صغیر تھا اور بڑے کا نام کبیر تھا، اور بڑے کا نام کبیر تھا۔ کسان دن بھر اپنی زمینوں پر محنت کرتا تھا، کسان دن بھر اپنی زمینوں پر محنت کرتا تھا اور شام ہوتے ہی گھر لوٹ آتا تھا، اور شام ہوتے ہی گھر لوٹ آتا تھا۔ اپنے ہنستے مسکراتے بچوں اور ہر حال میں خوش رہنے والی بیوی کو دیکھ کر اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ اپنے ہنستے مسکراتے بچوں اور ہر حال میں خوش رہنے والی بیوی کو دیکھ کر اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ سارا دن کھلے آسمان تلے تپتی دوپہروں میں اور جاڑے کی شدید سردی میں بھی وہ موسم کی سختیوں سے بے نیاز اپنی زمین پر بے تکان مشقت کرتا، اور اس محنت کا نتیجہ لہلہاتے کھیتوں کی شکل میں دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اب دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ ماہ و سال گزر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں لڑکے جوان ہو گئے۔ دونوں لڑکوں کو باپ کام کاج کے لیے اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جاتا، اس لیے کہ وہ اب ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی توانائی جواب دے گئی تھی۔ کبیر خوشی خوشی کام کرتا تھا، لیکن صغیر کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ وہ کام سے جی چراتا تھا اور والد کو یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ اس کو ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ جو انسان محنت کرتا ہے وہ پھل پاتا ہے، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پڑھائی کے دوران آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کو خط کشید کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے معنی اور وضاحت کریں گے۔ اپنا گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 111 کی پڑھائی کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سبق کفایت شعاری کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔